अस्सलाम वालेकुम जी। A1 टीवी की रमजान ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील मुमताज। अदील मुमताज साहब। आज 15वां हमारा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह और आधा रमजान हमारा गुजर चुका है। ठीक है, इबादतें, हमारे अच्छे काम, हमारी नेकियों का वक्त, हमें जो 30 दिनों पे ये एक रमजान एक तोहफा हमें मिला, उसके अंदर से आधा रमजान हमारा गुजर चुका है और अब हम लोग अगले आधे की तरफ रवां दवा हैं। तो अगर जिन्होंने इस पिछले 15 दिनों में किसी से कोई कोताही होगी, किसी से कोई गुनाह हो गया, किसी ने किसी चीज के अंदर कोई कमी आ गई है, कोई कमी रख ली है, तो खुदारा अगले 15 दिनों में उस चीज को कवर करें और अपने रब को राजी करें। जी अदील साहब। राजा बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 15 रोजे जो है वो गुजर चुके हैं, आधा रमजान जो है वो खत्म हो चुका है और 15 रोजे बाकी हैं। और ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर 15 रोजे आपको इबादत में अगर आपकी कुछ कमी रह गई है तो अगले जो 15 रोजे बाकी हैं इनमें आप उन कमी को पूरा कर सकते हैं और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं। रांझा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि नमाज से बाजमात की फजीलत। नमाज तो हम वैसे ही पढ़ते हैं लेकिन जो जमात के साथ बाजमात नमाज की फजीलत है उसका सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे बाजमात नमाज की। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात का निज़ाम कायम फरमाया और हर मुसलमान के लिए जो बीमार हो या किसी वजह से माजूर न हो, जमात से नमाज अदा करना लाजमी करार दिया। और इसका सबसे बड़ा सबब और हिकमत यह है कि इसके ज़रिए अहले ईमान का रोज़ाना 5 मरतबा एहतसाब होना और तजर्बे और मुशाहिदे से ये हकीकत सामने आती है कि बाजमात नमाज की वजह से वो लोग भी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते हैं जो अजीमत की कमी और जज्बे की कमज़ोरी की वजह से इनफरादी तौर पर कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं कर सकते जो बाजमात नमाज की वजह से होती है। नमाज बाजमात का निज़ाम उम्मत की दीनी तालीम व तरबियत और एक दूसरे के आवाज़ से बाखबरी का एक ऐसा गैर रस्मी और बेतकल्लुफ़ इंतज़ाम भी है। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम अकेले नमाज पढ़ते हैं तो उसका इतना स्वाब नहीं होता जितना हम नमाज जो इकट्ठी पढ़ते हैं, तो इसमें हमें एक दूसरे की ना खबर भी होती है, हम दूसरे का जिसका कोई बदल नहीं। और एक मुसलमान की ज़िंदगी में तरतीब, नज़्म व ज़ब्त, पाबंदी वक्त और इस्लामी व माशरती इक़दार खूब नज़र आती है। बाजमात नमाज की वजह से मस्जिद में इबादत और तवज्जो और दावत साले की जो फ़िज़ा कायम होती है और ज़िंदा कुलूब पर जो इसके असरात पड़ते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से इसके मुख्तलिफ बंदों के कुलूब एक साथ मुतवज्जे होने की वजह से आसमानी रहमतों का जो नज़ुल होता है, ये सब बाजमात के निज़ाम की वजह से है। बाजमात नमाज के ज़रिए ही उम्मत में इज्तिमाइयत पैदा होती है और एक दूसरे के अहवाल से बाखबर रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, जिससे दीनी अखुवत और मोहब्बत ईमानी का पूरा इज़ारो इस्तेहकाम होता है, जिसका शरीयत हमसे तकाजा करती है और कुरान और अहदीस में जा बजा इसकी फजीलत है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नमाज बाजमात को तर्क नहीं फरमाया, यहाँ तक कि हालत मर्ज़ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद चलने की कुव्वत भी नहीं थी तो 2 आदमियों के सारे मस्जिद तशरीफ ले गए थे और जमात से नमाज पढ़ी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने अदील साहब, और ये बड़ा सवाब का एक काम होता है। ऐसे ही है, बेसिकली नमाज तो इंसान घर में भी पढ़ सकता है, अकेला भी पढ़ सकता है, मगर जो सवाब बाजमात नमाज पढ़ने के आम दिनों में और ऊपर से रमज़ान की तो उससे बहुत ज़्यादा फजीलत उसकी मौजूद है। तो अल्लाह हम सबको 5 वक्त बाजमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो जी अदील मुमताज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज हमारे साथ कौन कौन से नात खान मौजूद हैं? रांझा, आज भी हमारे साथ 2 नात खान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। जो पहले नंबर पर हैं उनका नाम है एम शहजाद चिश्ती साहब और दूसरे नंबर पर हैं नुमान अली हाशमी साहब। इन्होंने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है और ये हमें आज नात सुनाएंगे। तो रांझा, ब्रेक की तरफ। जी जी बिल्कुल, ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक अक्सर हमारे कानों में कोई आके कहता है जी ब्रेक ले ले, तो फिर हमें लेनी पड़ती है जी। यहाँ पे लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ अहमद शहजाद चिश्ती साहब मौजूद होंगे। बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज़ है और बहुत ही छोटी उम्र है उनकी, तकरीबन 12-14 साल उनकी उम्र है और बहुत ही खूबसूरत सी वो नात पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
ناظرین، اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ عدیل ممتاز صاحب موجود تھے جنہوں نے نماز کی بہت ہی خوبصورت سی ایک فضیلت بتائی کہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ عام دنوں میں ہی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور جو رمضان ہے اس کے اندر جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ اور اب ہمارے ساتھ احمد شہزاد چشتی صاحب موجود ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شہزاد صاحب؟ اللہ کا شکر۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے احمد آپ یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں؟ بچپن سے شوق ہے۔ بچپن سے شوق ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طرف مائل کرنا آپ کے ابو کا شوق تھا یا آپ کی امی کا شوق تھا؟ ابو کا۔ ابو کا بہت شوق تھا۔ ابو خود بھی نعتیں پڑھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں۔ جی جی۔ تو پھر آج ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ حاکم علی حاکم صاحب کا کلام۔ ضرور ضرور نہیں جی، یہاں پہ احمد شہزاد صاحب کی خوبصورت آواز میں حاکم علی حاکم صاحب کا یہ کلام جو ہے وہ ہم لوگ سنتے ہیں جی۔ کعبے والمنہ مایا کعبے والمنہ مایا کعبے والمنہ مایا ایک سونا تو لگ دیں دوجا پھر بھی تو مایا ہے بے صبری بڑی دل نو ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے سبحان اللہ۔ ہے بے صبری بڑی دل نو ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے جڑے مکھ دی اے سکھ سانو جڑے مکھ دی اے سکھ سانو جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے ابو ایوب دے وانگو میری کلی بھی سج ویسی ابو ایوب دے وانگو میری کلی بھی سج ویسی سبحان اللہ۔ او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے کر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے
شب معراج رب مولا سبحان اللہ سبحان رہے جبریل سدراتے شب معراج رب بولا رہے جبریل سدراتے میرے محبوب نو آنکھو میرے محبوب نو آنکھو او بن پوچھیا گزر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے کہیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا سر سجدے سبحان اللہ سبحان اللہ کہیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا سر سجدے میرے نانے نو جاکو میرے نانے نو جاکو میرے نانے نو جاکو او خود چاولی سر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے مقطع مرن تو بعد سبحان اللہ اے ہو دل وچ تمنا مرن تو بعد حاکم سبحان اللہ اے ہو دل وچ تمنا جدے لئی مر کے آیا ہاں جدے لئی مر کے آیا ہاں جدے لئی مر کے آیا ہاں او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو سبحان اللہ دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی اے سکھ سانو جڑے مکھ دی اے سکھ سانو جڑے مکھ دی اے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے سبحان اللہ احمد شہزاد بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے اور بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام بھی پیش کیا اور یہ کلام بھی بہت زیادہ مشکل تھا اور انہوں نے اتنی خوبصورتی سے
پڑھا ہے کہ یقین کریں کہ دل میں جگہ بن گیا. بہت شکریہ احمد صاحب, اللہ آپ کو اسی طرح زندگی میں کامیابی دیں اور اللہ آپ کو اپنے گھر بلائے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ کے جو ابو کا خواب ہے, جو چاہتے ہیں آپ کے ابو جو کچھ آپ سے کروانا چاہتے ہیں, اللہ ان کی بھی بات مانیں اور آپ جس طرح آپ کے والدین کہتے ہیں آپ اسی طرح ایک بڑے آدمی بنے. یہ تھے جی ہمارے ساتھ احمد شہزاد چشتی صاحب, بہت ہی خوبصورت آواز میں انہوں نے اپنا کلام پڑھا. اور یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ نعمان علی ہاشمی صاحب موجود ہوں گے, پھر ان سے نعت سنتے ہیں. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ احمد شہزاد چشتی صاحب موجود تھے جن کی 14-15 سال عمر تھی اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا. اور اب جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا نام ہے نعمان علی ہاشمی, اور ان کا کلام سنیں گے تو ایک بار یقین کریں, ایک بار روح تازہ ہو جائے گی. السلام علیکم جی. بہت شکریہ نعمان صاحب, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اتنا وقت دیا. تو مجھے یہ بتائیں نعمان صاحب, کتنے عرصے سے نعتیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ مجھے 2-3 سال ہو گئے. 2-3 سال ہو گئے. تو یہ شوق آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ بس اپنے دوست وغیرہ بھی نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں. تو آپ کے اپنے فیملی ممبر کے اندر کوئی نعتیں پڑھتے ہیں, ابو بھائی وغیرہ؟ جی جی وہ بھی سارے پڑھتے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ نعمان علی ہاشمی صاحب سے تو ایک خوبصورت سا کوئی کلام ہمیں بھی سنائیں تاکہ ہم لوگ بھی محظوظ ہو سکیں. جی شکریہ. اجے سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایاں کیوں جڑیاں لو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاڈ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں کالی
زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہند مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان تو شان سب بنیاں سچے آکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان تو شان سب بنیاں سبحان اللہ ما اجی ملکا ما احسنا کا ماک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جالنیاں کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جانیاں سبحان اللہ نعمان علی ہاشمی صاحب بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے اور یقین کریں یہ کلام مجھے اتنا زیادہ پسند ہے اور آپ نے اتنا اس کے اندر خوبصورتی ڈالی ہے یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روح کے اندر پروچ جاتی ہیں یہ وہ کلام ہے اور آپ کو پتہ ہے جدھر اللہ کے رسول کی بات ہو جدھر اللہ کی بات ہو ٹھیک ہے وہاں تو کچھ سمجھ لیں کہ بندے کے اوپر ایک طاری ایک چیز ہو جاتی ہے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے جی اللہ آپ کو اپنے مدینہ میں بلائے اپنے مکہ میں بلائے اللہ آپ کو حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی جو ایک ماں باپ کی ایک خواہش ہے اس کے مطابق آپ بنے یہ بہت اچھا ایک ٹریک ہوتا ہے جب ایک انسان کیونکہ دنیا ایک چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ایک الگ ٹریک ہوتا ہے جو اللہ کا ٹریک ہے اس کے اوپر جو نوجوان نسل آپ لوگ چلتے ہیں تو میں اس کا بہت کریڈٹ آپ کو بھی دیتا ہوں اور سب سے زیادہ آپ کے والدین کو دیتا ہوں جن کی تربیت اتنی اچھی تھی کہ آپ نے اس ٹریک کو چوز کیا اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں بہت شکریہ نعمان علی ہاشمی صاحب یہ نعمان علی ہاشمی صاحب تھے جی ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا ہے اور یہ جو یہ کلام ہے یہ یقین کریں میری زندگی کا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہے تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مومنہ مقصود اسٹے ود اس ویلکم بیک ناظرین اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ نعمان علی ہاشمی صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا ہے اور میری پسند کا وہ کلام تھا تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں
مومنا مقصود، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج سب سے پہلے یہ بتائیں، آج آپ کا نام میں نے ٹھیک لیا؟ بالکل۔ بس یہ ہوتا ہے جب کبھی آپ کو سفارش کے لیے اس طرح کی کوئی کال آ جاتی ہے آپ کے ڈیڈی کی، تو پھر ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ ڈیڈی سے بات ہوئی، خوش ہیں؟ کل والے پروگرام میں ان کا نام میں نے ٹھیک لیا تھا۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب تو خوش ہوں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کیسا روزہ جا رہا ہے آپ کا؟ آج روزہ اچھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ تو صبح کیا کھایا تھا؟ صبح میں نے میکرونی کھائی تھی اور کھیر۔ 8-9 بجے میکرونی اور کھیر کھائی ہوگی؟ نہیں ہاں۔ 2 بجے۔ اچھا 2 بجے کھائی تھی۔ ہماری طرف ویسے سحری کا وقت تقریباً 4-1 بجے ہوتا ہے، تو آپ کی طرف شاید 2 بجے ہوتا ہوگا۔ نہیں مجھے سونا، میں لیٹ سوئی تھی، پھر اس وجہ سے میں پھر سحری۔ اچھا ابھی آپ لیٹ سوئی تھی؟ 2 بجے۔ اچھا 2 بجے، بڑی یہ فیوریٹ سی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آج افطار کا کیا موڈ ہے؟ آج افطار گھر پہ۔ آج گھر پہ آپ کر رہی، کل کدھر کی تھی؟ کل تو آفس میں کروائی تھی۔ اچھا اس کا مطلب ہے آپ کا سینس آف ہیومر فٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے افطاری کہاں کی تھی۔ کل ہم نے اپنے سی ای او محمد نواز بسترو صاحب کی طرف افطاری کی تھی، زبردست قسم کی افطاری، اور یقین کریں کہ میں نے اپنی 35 سالہ زندگی میں اس سے اچھی افطاری کبھی نہیں دیکھی، بہت زبردست قسم کی افطاری تھی۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کب کروائیں گے؟ بس یہ دیکھتے ہیں کب آپ شروعات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا پھر سٹیپ تو ہم ہی۔ اچھا بس پھر میں اپنے الفاظ تمام گواہوں سمیت واپس دیتا ہوں۔ تو جی جناب اپنی جو آج کی خوبصورت بات ہے وہ ہم سے شیئر کریں۔ جی جی ضرور ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے اور یہ یقین رکھیے کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے، وہ اس کے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ زندگی میں کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہوا تو اسے خدا کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اے میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کی فرمانبرداری بجاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو۔ توبہ کے بعد اس پر قائم رہنے کا پختہ عزم کیجیے اور شب و روز اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے پیمان کی طرف دھیان رکھیے۔ لیکن اگر باوجود کوشش آپ پھسل جائیں اور پھر کوئی خطا یا گناہ کر بیٹھیں، تب بھی ہرگز مایوس نہ ہوں، بلکہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ حاصل کریں، یہاں تک کہ آپ اس درجے پر فائز ہو جائیں جب کبھی خوشیاں اور آسائشیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کرتی ہیں تو ہم راستہ بھٹک اور مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ امتحانات اور آزمائشیں دنیا میں نظام الہی کا حصہ ہیں۔ امتحانات اور مشکلات کے بمر میں بسا اوقات حالات انتہا درجے تک بگڑ بھی جاتے ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، ظلم کے بادل چھٹے میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بدگمانیاں، مایوسی اور نا امیدی دل میں گھر کر جاتی ہے۔ شیخ سعدی کا ایک بہت خوبصورت قول ہے، وہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک مایوسی اس احساس کا نام ہے جو ایک شخص اپنی کسی خواہش کی تسکین نہ ہونے کے طور پر محسوس کرتا ہے، کیونکہ خواہش پوری نہ ہونے پر اس کے دل و دماغ میں تلخی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے، اسی کو مایوسی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی۔ تو بیسیکلی یہ ایک معافی کی بات ہوتی ہے۔ معافی کی کیا بات ہوتی ہے کہ ہم انسان ہیں نا، ہم سارے خطا کے پتلے ہیں، ہم سے ہر روز نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسے گناہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی کو کوئی بات کہہ دیتے، آپ کے ذہن میں وہ یہ کہ میں نے ایک سمپل بات کہی ہے، بالکل بالکل وہ کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں، تو نہ جانے ہمارے دن کے اندر کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، دل آزاری ہم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا یہ پورے کا پورا جسم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے بازو ہونا، ٹانگیں ہونا اور آنکھیں ہونا، ہر چیز ہونا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بالکل سلامت بنایا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں چیز بیچ میں ایکسٹرا ایک کروں گا، جس کا میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 95% مسلمانوں کو اس بات کا نہیں پتہ۔ بیسیکلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو صدقہ ہے قرآن میں ہے صدقہ دو، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ صدقے کا بکرا دو، قرآن میں یہ ہے کہ صدقہ دو۔ کیوں صدقہ دو؟ کہ اس سے کسی غریب کا آپ اس کی آسانی پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک 25,000 کا بکرا لیتے ہیں اور اسے آپ گوشت غریب کو کھلا دیتے ہیں،
جبکہ وہ اس کی ضرورت پیسے ہیں کہ اس کی نہ جانے اس سے آگے سے اس چیز کو کیا لینا ہوگا. اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ آپ صدقہ دو. صدقے کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہ کام کرو جس سے اگلے کی پریشانی دور ہو. وہ گوشت کھلانے سے یا بکرا کھلانے سے نہیں اس کی پریشانی دور ہوگی, پیسے دینے سے ہوگی. تو اکثر ہماری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یار صدقے کا بکرا دے دو جی, جبکہ صدقے کا بکرا اسلام میں نہیں ہے. صدقہ اسلام میں کہ آپ لوگ صدقہ دیں. وہ اب ہماری طرف ایک چیز بن گئی ہے کہ جب ہم بکرا دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. تو بہت شکریہ مومنہ. مقصود آپ کا بہت شکریہ, مقصود صاحب کا بھی بہت شکریہ, مومنہ یہاں بیٹھی آپ کا بہت شکریہ جو آپ اپنی مصروفیت میں سے اتنا وقت ہمیں دے دیتی ہیں اور ہر روز دے دیتی ہیں. یہ بہت یہ محنتی گڑیا ہے اور ہر روز ہی کچھ نہ کچھ نیا یہ ٹیکنیکل کام کرتی ہیں. انٹرنیٹ کا یہ جو آپ کو پتہ ہے زمانہ ہے, اب ہمارے زمانے میں تو انٹرنیٹ ہوا نہیں کرتا تھا, ان کے زمانے میں تو انہوں نے ہر چیز سیکھی ہوئی ہے. اور آپ کا بہت شکریہ جی, آپ پڑھ بھی رہی ہیں, لکھ بھی رہی ہیں, بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں جی. ان سے کس دن میں ان کی پوئٹری آپ کو سناؤں گا. ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری بھی لکھتی ہیں. عدیل ممتاز صاحب بھی شاعری لکھتے ہیں, ان کے بھی انشاءاللہ آپ کو کسی وقت شعر سناؤں گا. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدیل ممتاز صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مومنہ مقصود موجود تھیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت سی بات ہمیں بتائی اور ہر روز بہت ہی زیادہ ایک اچھی بات بتاتی ہیں. تو اب ہمارے ساتھ عدیل ممتاز صاحب موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عدیل صاحب جو آپ بھی اپنی مصروفیت میں سے اتنا وقت ہمیں دے دیتے ہیں. تو کل آپ لیٹ ہو گئے, آج آپ ٹائم و ٹائم پہنچ گئے, تو کیا آج آپ کو باہر گرمی نہیں لگی جبکہ باہر تو بارش ہو رہی؟ نہیں, کل ہمیں جو میں سمجھایا کہ ٹائم پر پہنچنا ہے تو ہم نے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بتائیں آج کیا ہے, اور وہ سحر کہاں گئی, وہ کہاں ہے؟ سحر ادھر ہی ہے, اور سحر آج پھر مارکیٹ میں ہی ہے. ہمیں ہمیشہ کی بس وہ رہتی مارکیٹ میں بتاتی ہیں. لیکن آج جو اچھی بات یہ وہ بتا رہی ہیں کہ پہلے تو وہ مہنگائی کے حوالے سے بتاتی تھیں, لیکن آج انہوں نے ایک ایسی شاپ دکان ڈھونڈی ہے گوشت کی. اچھا کیا میں بتاؤں, جو پہلا دوسرا رمضان تھا انہوں نے گوشت کی قیمتوں میں بتایا تھا کہ کافی حد تک اضافہ ہو چکے. بالکل. تو لیکن آج ایک اچھی خبر ہے. خبر بظاہر اوورآل تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آج ایک ایسی شاپ جو ہے وہ ڈھونڈی ہے جہاں پر جو گوشت ہے باقی دکانوں کی نسبت وہ کم قیمت پر. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہم شہر سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی شاپ انہوں نے اور کہاں ڈھونڈ لی. وہاں ہم لوگ بھی واپسی کے اوپر جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جن میں قیمت کم ہے. تو شہر کی طرف چلتے ہیں. جی سر بتائیے گا شاپ کے بارے میں کہ ان پر قیمت کیا ہے گوشت کی اور ان کا کتنا فروخت ہو جاتا ہے روز کا. جی سر قریشی. جی 16واں روزہ ہے آج, اور 16واں روزہ ہونے کے باوجود رمضان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی سے عوام کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا. ہر چیز بڑھ چکی ہے, چاہے وہ سبزی ہو, گوشت ہو, مرغی ہو, کچھ بھی ہو. گوشت اور قیمے پہ بھی ریٹ بڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ریٹ بڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے گوشت مہنگا نہیں کیا. آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے کیا ریٹ پہ ہے گوشت آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تنظیم کا صدر ہوں, جمعیت القریش میٹ ایسوسیشن پاکستان کا صدر ہوں. شکر الحمدللہ ہم نے پورے پاکستان میں جس طرح مہنگائی, ڈالر بڑھا ہے, پٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, آٹا چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں, حالانکہ کھانے پینے کی 100 سے زیادہ اجناس کی قیمتوں میں بڑھی ہیں, اس کے باوجود ہم نے گوشت کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا.
ہم نے انتظامیہ کے ساتھ وہ پورے پاکستان کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. تو انہوں نے بھی اس پر ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم انتظامیہ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، جنہوں نے ہماری جو پرابلم ہے اس کو بھی مد نظر رکھا ہوا ہے. اس وقت گوشت ایکسپورٹ ہو رہا ہے، گوشت کی قیمتیں آسمان پر چلی گئی ہیں اوورآل، لیکن ہم نے وہی پرانی قیمتیں جو پچھلے سال کے ریٹ تھے وہی انہی ریٹوں پر ہم گوشت سیل کر رہے ہیں. تو ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائی، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں، سلاٹر ہاؤس سیکٹر وائز میٹ مارکیٹوں کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ہمیں امید تھی کہ ان دنوں میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ اس لیول پہ تعاون کرے گی. ابھی تک ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے کوئی تعاون نہیں کیا. انتظامیہ کی حد تک تو ہمارے ساتھ تعاون ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو تعاون کرنا تھا وہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کر رہی. اگر گوشت ایکسپورٹ کرنا ایک مہینے کے لیے بند کر دیں تو گوشت کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی 100 اشیاء کی قیمتیں میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے اگر حکومت ایک مہینے کے لیے گوشت کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دے. سر کس ریٹ پہ آپ گوشت فروخت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت مٹن 1700 روپے کلو گوشت فروخت ہو رہا ہے اور جو ہڈی والا گوشت ہے وہ 800 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اور جو بغیر ہڈی کے گوشت ہے وہ 950 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. یہ وہ پرانے ریٹ ہیں، 1 سال پرانے والے ریٹ ہیں، ان پر ہم فروخت کر رہے ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. جہاں پہ ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ان کی آسانیوں کا سبب بن رہے ہیں. جی بہت شکریہ. جی تھینک یو سر. بہت شکریہ سیر قریشی، آپ نے آج اچھی بات بتائی کہ گوشت کی قیمت جو ہے وہ کم ہے ایک شاپ پر، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ کہہ رہی تھی کہ 16واں روزہ ہے، 16واں نہیں آج 15 روزہ ہے، تو یہ چیز آپ کو بتانا ضروری تھی. تو ہو جاتا ہے بچے. اور اوپر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ غلطی کی وہ اس لیے کی کیونکہ جس شاپ پہ یہ کھڑی ہیں وہ بھی قریشی میٹ ہے، انہیں شاید ایکسائٹمنٹ اتنی ہوگی کہ یہ ایک دن آگے چلی گئی ہے. بہرحال بہت شکریہ سیر قریشی، آپ نے آج بتائی کہ گوشت کی قیمت جو ہے اس دکان پر کم مل رہی ہے، تو یہ بھی اچھا اقدام ہے اس دکان والے کا بھی ہے جو رمضان مبارک کے. اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں جو اصلی کم ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں، جبکہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے رمضان یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر جتنا ہم لوٹ سکیں لوٹیں. تو میں تو بہت انہیں کریڈٹ دوں گا کہ وہ اتنی مہنگائی میں بھی اتنے سستے ریٹ کے اوپر گوشت دے رہے ہیں. میں تو بہت اپریشیٹ. اچھا رہتا ہے. وہ سیر بتا رہی تھی کہ اس کے آس پاس جتنی بھی شاپ ہے نا گوشت کی تو ان پر بہت زیادہ قیمتیں، لیکن یہ جو دکاندار ہے یا جو بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جو پرانی جو قیمت ہے رمضان سے پہلے جو اس سے پہلے بھی اسی قیمت پر ہم فروخت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بڑا ایک اچھی چیز ہے اور بیسیکلی یہ ہوتی ہے خدا کا خوف. ٹھیک ہے، جس کے اندر جتنا خدا کا خوف ہوگا اتنا زیادہ وہ اس چیز کے اوپر چلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہیں پہ کہیں سیب 200 روپے کلو تھا تو ابھی آپ جائیں گے تو آپ کو 800 روپے بھی کلو ملے گا، 600 بھی ملے گا، 900 بھی ملے گا. وہیں رمضان ختم ہوتا جائے گا تو ریٹ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. جس طرح ابھی ہم نے بکرا ذبح کرانا ہوگا تو کسائی 500 میں ذبح کر دے گا، عید کے اوپر 5000 لے گا. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی. لیکن جو فروٹس کی بات کر رہے تھے، فروٹس جب رمضان شروع ہوا تو فروٹس کی قیمتوں میں بہت حد تک اضافہ ہوا. پہلے 3 رمضان میں بہت اضافہ ہوا تھا، لیکن فروٹس کا بائیکاٹ بھی رہا. جی بالکل 3 دن بائیکاٹ رہا تھا، 3-4 دن. پھر اس کے بعد کچھ بہتر ہو گیا، وہ کچھ کم ہوئی، بہتر ہونا شروع ہوئی. تو یہ سر ہونا چاہیے جو مطلب جو چیزیں رمضان میں چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو ان کا اسی طرح ہی حال ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور تاکہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی اصل قیمت پر جو ہیں وہ آ سکیں. رانجھا میں پروگرام کے شروع میں آپ کو بتا رہا تھا با جماعت نماز کے حوالے سے، تو پہلے میں نے اسلام کے حوالے سے تھوڑا بتایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے با جماعت پڑھنے کی جو انہوں نے فضیلت بیان کی تھی وہ میں نے بیان کی. تو اب یہ بتاؤں کہ کچھ جو ایسے فوائد ہیں جو عملی زندگی میں منا ہمیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجے فضیلت رکھتا ہے. با جماعت نماز سے اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جس طرح ہم اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کندھے کے ساتھ کندھا جڑا ہوا ہوتا ہے. اور معاشرے کے اندر وحدت و یگانگت کے جذبات فروغ پاتے ہیں. وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے. جیسے جماعت اب 4:15 ہے، 5:15 ہے، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم پر پہنچے اور سب نے مل کر پہنچے اور ایک لائن میں ہم نے کھڑے ہو جانا ہے. عملاً مساوات کا مظاہرہ ہوتا ہے، برابری
کوئی بڑا نہیں، کوئی کوئی چھوٹا امیر نہیں، کوئی غریب کسی نہیں، گورے کو کسی کالے پر کوئی جو ہے فوقیت حاصل نہیں ہے. اتحاد، نظم اور یقین کا درس ملتا ہے اور تربیت ہوتی ہے. نیکیوں میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غرور اور تکبر کے بت ٹوٹ جاتے ہیں. رانجی کے میں نماز باجماعت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا آج کے پروگرام میں، تو یقیناً ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین ہیں آڈینس ہیں ان کو یقیناً ہمارے یہ پروگرام ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے. تو رانجھا پچھلے 3 دنوں سے آپ ہمیں نعت سنا رہے ہیں، تو میرا آج پھر دل یہ کر رہا ہے کیونکہ کل کمنٹس بھی بڑے آ رہے تھے کہ رانجھا جو ہے ان کی آواز بہت اچھی ہے اور نعت کی جس طرح کوشش کرتے ہیں تو اچھی ہوتی ہے ان کی نعت. تو کمنٹس میں اور پرسنل میسج بھی آیا کہ کل آپ پھر رانجھا صاحب سے نعت جو ہے وہ سنیے گا. تو میں پھر آپ کو گزارش کروں گا کہ آج آپ پھر ایک اچھی سی اور خوبصورت سی نعت جو ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو سنائیں. ضرور جی ضرور. عدیل صاحب آپ روزانہ کہتے ہیں، چلیں 1-2 لائنیں اور مجھے آتی ہیں میں وہ سنا دیتا ہوں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں. ساتھیوں آؤ سب مدینے چلیں، ساتھیوں آؤ سب مدینے چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. بہت شکریہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. رانجھا صاحب بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی اور آپ بہت اچھا ناز جو ہے وہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اور آپ اسی طرح ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اسی طرح نعتیں جو ہیں وہ سناتے رہیں. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تمام سننے اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ جو ہمیں لائک کرتے ہیں، جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں. ہمارے جو رانجھا صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. مومنہ مقصود کا شکریہ. ہماری جو نمائندہ تھی سیر قریشی، ان کا بہت شکریہ. ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ان کا شکریہ. ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں ان کا شکریہ. MC-R پر جو ہیں آصف علی عباسی، ان کا بہت شکریہ جو ہمارے پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اسی طرح ایک بالکل پرفیکٹ صورت میں ہم جو ناظرین جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل اسی ٹائم ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے 3 سے 4 کے دوران. آپ ہمیں فیس بک پر لائکس کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر ہم لائک کر سکتے ہیں. ہمارے جو دوسرے پیج ہیں ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر ہمیں لائک اور فالو کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے مجھے اور تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. دینے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات ایک مس ہوگی.
میں نے کہا جاتے جاتے کر دو. جو ہمارے MCR کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا آصف علی عباسی صاحب, کل وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو ان کی بیگم کی انہیں کال آئی, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کبھی کہاں ہو, تو انہوں نے کہا کہ جی میں رانجھا صاحب کے ساتھ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم ہر وقت انہی کے پاس ہوتے ہو, کبھی گھر بھی آیا کرو. تو انہوں نے آگے سے آصف علی عباسی صاحب کی جو محبتیں بہت پیار دیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جہاں وہ ہیں وہاں تو ہو ہی نہیں سکتی. تو آصف علی عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت ہی پیار کرنے والے شخص ہیں, اور یقین کریں ہمارے ساتھ بہت ہی دیر تک رہتے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دل ممتاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیں فیس بک کے پیج کے اوپر A1 TV پاکستان کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. A1 TV سیٹلائٹ سے ہمارا یوٹیوب چینل, اس کے اوپر ہمارے پروگرام لائیو چلتے ہیں, آپ لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں. A1 TV پاکستان کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل, وہاں پہ ہمارے پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں, آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. 0512120662 کے اوپر آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور اسی طرح نعت خواں آتے جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم اچھے سے اچھا پروگرام کرتے جائیں گے. صرف جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ 15 روزے ہو چکے ہیں, آدھا رمضان گزر چکا ہے, اس لیے عبادتیں کریں, جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کو خوش کریں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کل ایک بار پھر 3 بجے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم راز رانجھا اور عدیل ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.